काली देवी का दास किस्त नंबर 1। जुर्म का इर्तिकाब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जुराइम पेशा लोग ही करें। बवक्त ज़रूरत सीधे साधे लोग भी जुर्म कर गुज़रते हैं। वो कोई ऐसा छोटा जुर्म या गलती कर बैठते हैं जो उनके लिए गले की हड्डी बन जाता है और फिर उसको छुपाने के लिए एक बड़ा जुर्म कर बैठते हैं। इंसान फितरत के लिहाज से बड़ा अय्यार और मकार है। अपने ऊपर शराफत का पर्दा डालकर ऐसे ऐसे घिनौने काम कर जाता है कि कोई यकीन नहीं करता, लेकिन एक तजर्बाकार और अक्लमंद थानेदार शराफत के पर्दे में छुपे मुजरिम को पहचान लेता है। हो सकता है ये केस आपको अजीब लगे, लेकिन एक थानेदार और वकील की निगाह में कोई भी बात अजीब और हैरान कुन नहीं होती। फिर भी बाज़ औक़ात कोई वारदात ऐसी हो जाती है जो थानेदार को भी चौंकने पर मजबूर कर देती है। हमारे वक्तों में माहिर और तजर्बाकार थानेदार किसी मुश्तबा का चेहरा और हरकतें देखकर अंदाज़ा लगा लेते थे कि उस शख्स का वारदात से ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन मुश्किल काम ये होता था कि मुजरिम से इकबाल जुर्म कराया जाए और उसके ख़िलाफ़ केस साबित किया जाए। मैं जिस वारदात की कहानी सुनाने लगा हूँ ये तकसीम से पहले की है। उन दिनों में आगरा के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में तैनात था। यह थाना शमशाद नगर के इलाके में था। यहाँ हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की मिली जुली आबादी थी। मुसलमान और हिंदू ज़्यादा थे और सिख अक़लियत में थे। हुकूमत अंग्रेज़ सरकार की थी जो सिर्फ़ कानून बनाना ही नहीं जानते थे बल्कि उस पर अमल करवाना भी जानते थे। वो ख़ुद भी कानून पर अमल करते और दूसरों से भी करवाते थे। आज की तरह नहीं कि कानून सिर्फ़ कमज़ोर को पकड़ता है और ताकतवर के आगे हाथ बांधा ग़ुलाम बन जाता है। उस ज़माने में अंग्रेज़ ऑफ़िसर ख़ुद थानों का दौरा करते और थाने का रिकॉर्ड चेक करते थे और उसके मुताबिक तरक्की और इनाम दिया करते थे। तारीफ़ी संद भी देते थे। तरक्की का दारोमदार आम तौर पर डकैती और कत्ल की कामयाब तफ्तीशों पर होता था। उन दिनों एक अंग्रेज़ एसपी मिस्टर विल्सन हुआ करता था जो थानेदारों की जान को आया रहता था। वो अचानक किसी भी इलाके के थाने में बलाए नागहानी की तरह नाजिल होता और थानेदार की कमबख्ती आ जाती। थाने के रिकॉर्ड के अलावा वो मुतलका थाने की इमारत, दफ्तर की हालत और अमले को भी चेक करता। इसलिए उसके डर से थानेदार और मातहत अमला साफ़ सुथरा इस्त्री शुदा वर्दी पहना करता और सर के बाल कटवा के शेव रोज़ाना बनाता था। इसी तरह एक दिन मिस्टर विल्सन मेरे थाने के मुआयने के लिए आ गया। पहले उसने दफ्तर और अमले का मुआयना किया और फिर थाने का रिकॉर्ड चेक किया। गो मुझे इस थाने में आए हुए चंद ही माह हुए थे, मगर मैंने खसूसी तवज्जो देकर बाज़ पुराने केस भी मुतहमिल कर लिए थे और मेरी तैनाती के अरसा में कोई केस इल्तवा में नहीं था। मिस्टर विल्सन ने मेरी कारकर्दगी को सराहा और मुझे कुछ तजावीज़ और मशवरे दिए जो कुछ ऐसे कारआमद और माकूल नहीं थे, लेकिन वो हाकिम कौम से ताल्लुक़ रखता था और मेरा ऑफ़िसर भी था। इसलिए मैंने खंदा पेशानी से मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। अभी मिस्टर विल्सन मेरे दफ्तर में बैठा बातचीत कर रहा था कि बाहर से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आई। वो किसी लाश का जिक्र कर रहे थे। मैं समझ गया कि किसी वारदात की इतला आई है और कुछ लोग रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। मिस्टर विल्सन ने यह शोर शराबा सुना तो मुहर्रर वाले कमरे की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। वहाँ जाकर देखा कि 4-5 देहाती आदमी खड़े थे और उनके साथ 2 बच्चे थे जिनकी उम्रें 12-15 साल के दरमियान होगी। मिस्टर विल्सन टूटी फूटी उर्दू बोल लेता और समझ लेता था, मगर इन लोगों की देहाती बोली उसकी समझ से बाहर थी। उसने मुझे कहा कि मिस्टर मलक, इनसे पूछो कि क्या मसला है और फिर मुझे बताओ। मैंने उन लोगों से पूछा कि वो क्यों आए हैं, तो उनमें से एक जो अच्छे लिबास में था और मुअज़्ज़ज़ लग रहा था वो आगे हुआ और उसने बताया कि वो लोग एक गांव मड़ी गोपाल से आए हैं और वो वहाँ का नंबरदार है। वहाँ एक पुराने कुएं में किसी औरत की लाश नज़र आ रही है। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि ये कहने को तो गाँव था, लेकिन असल में अच्छा खासा वसी कस्बा था। यहाँ स्कूल और डिस्पेंसरी भी थी। लाश किसने देखी है? मैंने दरियाफ़्त किया। इन 2 बच्चों ने सबसे पहले लाश देखी थी, नंबरदार ने बताया। ये खौफज़दा होकर भाग आए और अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने आकर मुझे इतला दी। मैं ख़ुद मौका पर जाकर वहाँ लाश देख आया हूँ। कुछ पता चला कि लाश किसकी है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, नंबरदार ने कहा, दरअसल लाश कुएं में पेट के बल पड़ी है, इसलिए उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही। ये तो निकाले जाने के बाद ही मालूम होगा कि वो कौन बदनसीब है। मैंने नंबरदार से सारी तफसील मालूम करके अंग्रेज़ी में मिस्टर विल्सन को सुना दी और उसने मुझे फ़ौरी तौर पर मौका पर जाने का हुक्म दिया और कहा कि मालूम करो कि ये औरत किसी गलती की वजह से कुएं में गिर कर मर गई है या किसी ने उसे कत्ल करके कुएं में फेंका है। एक बात का ख्याल रखना मिस्टर मलक। जाते जाते मिस्टर विल्सन ने मुझे मुखातिब करके कहा, हमको इस केस की रिपोर्ट ज़रूर भेजना। हमको लगता है कि ये कत्ल का मामला है।
یہ دیہاتی لوگ ایک بیل گاڑی پر آئے تھے۔ میں نے اسی وقت موقع پر جانے کی تیاری کر لی اور نمبردار سے کہا کہ وہ کنویں میں اترنے اور لاش نکالنے والے آدمیوں کا انتظام کرے۔ نمبردار نے اپنے ساتھ آئے 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جلدی چلے جائیں اور مطلوبہ آدمیوں کو لے کر کنویں پر پہنچیں۔ میں نے کھوجی کو بھی بلوا لیا تھا۔ ہم نے ایک تانگا لے لیا۔ نمبردار بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ راستے میں اس سے باتیں کرتا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس گاؤں کے باہر ذرا ویران علاقے میں 1-2 کنویں ہیں جو قابل استعمال نہیں اور ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور ان کی گہرائی بھی بہت زیادہ نہیں۔ ایسے کنووں کو وہاں کی زبان میں ڈل کہا جاتا ہے۔ سوکھے ہوئے کنووں کی دیواروں سے اینٹیں گر کر سوراخ بن گئے ہیں۔ ان سوراخوں میں جنگلی کبوتر اور طوطے اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ چونکہ یہ کنویں زیادہ گہرے اور خطرناک نہیں ہوتے، اس لیے اکثر دیہات کے لڑکے ان کنویں میں اتر کر کبوتروں اور طوطوں کے بچے نکال لاتے تھے۔ یہ 2 جو لڑکے جنہوں نے لاش دیکھی تھی، یہ اس کنویں میں اسی نیت سے اترے تھے کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ یہاں طوطوں کے بچے موجود ہیں۔ وہ انہیں نکالنے کے لیے آئے تھے، مگر لاش کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر گاؤں بھاگ گئے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ ان کے گاؤں کی کوئی عورت یا لڑکی لاپتہ تو نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے اس کے علم میں لائی جاتی۔ اگر ارد گرد کے کسی گاؤں کی کوئی عورت لاپتہ ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ دیر بعد ہم موقع والی جگہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ کوچوا نے تانگا ایک جگہ روک دیا۔ اس سے آگے تھوڑا سا راستہ ایسا تھا کہ تانگا وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نیچے اتر کر نمبردار کی رہنمائی میں کنویں کی طرف چل پڑے۔ چونکہ گاؤں میں لاش کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے وہاں خاصے دیہاتی مرد اور عورتیں تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک بات کی مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ دیہاتی کنویں سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے اور انہوں نے کنویں کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ یہ نمبردار کی عقل مندی تھی کہ اس نے وہاں اپنے آدمی مقرر کر رکھے تھے جو لوگوں کو ایک حد سے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ نمبردار سمجھتا تھا کہ پولیس کو کنویں کے ارد گرد کی زمین سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے اور اگر کسی نے عورت کو قتل کر کے کنویں میں پھینکا ہے تو اس قاتل کے کھرے وہاں سے مل سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے دل ہی دل میں نمبردار کو سراہا۔ باوردی تھانے دار اور کانسٹیبلوں کو دیکھ کر وہاں کھڑے لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی تھی اور یہ لوگ یہ کہہ کر راستہ چھوڑنے لگے، ہٹو ہٹو پولیس آ گئی۔ میں نمبردار کے ساتھ آگے بڑھا اور ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہاں پہلے سے موجود کھروں کے نشان ہمارے قدموں تلے آ کر برباد نہ ہوں۔ میں نے کنویں کی منڈیر کے قریب جا کر اندر جھانک کر دیکھا، وہاں پیٹ کے بال ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اپنی تجربہ کار نظروں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت نہیں بلکہ جوان لڑکی ہے۔ اس کا جسم متناسب اور کمر پتلی تھی، جبکہ سیاہ گنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر پھولدار ریشمی لباس صاف نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میرے اندازے کی تصدیق تب ہی ہوئی تھی جب لاش باہر نکالی جاتی۔ میں پیچھے ہٹ کر کنویں کے ارد گرد کھروں کے نشان اور کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا۔ جن 2 لڑکوں نے لاش دریافت کی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے کھرے الگ سے صاف پہچانے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مردانہ جوتے کے نشان موجود تھے جو کسی ایسے جوتے کے تھے جو دیہات میں عام استعمال ہوتے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کھروں کے ساتھ ہی زمین پر ایسے نشان تھے جیسے زمین پر کوئی چیز گھسیٹی گئی ہو۔ میں اس گھسیٹنے کے نشان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو 15-20 قدم آگے جا کر وہ نشان ختم ہو گیا اور صرف جوتوں کے نشان باقی رہ گئے۔ میں نے اچھی طرح کنویں کے ارد گرد گھوم کر زمین کا جائزہ لیا مگر اور کوئی کھرا نہ ملا، یعنی عورت جو لاش کی صورت میں کنویں میں پڑی تھی اس کے آنے کا کوئی کھرا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ عورت وہاں تک اپنے قدموں سے چل کر نہیں آئی بلکہ وہ قاتل کے کندھوں پر تھی۔ قاتل اسے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا، پھر غالباً وہ تھک گیا ہوگا اور اس نے لاش کو نیچے اتار دیا اور پھر تھوڑے فاصلے تک گھسیٹ کر کنویں تک لاش لا کر کنویں میں گرا دی۔ اس دوران کنویں میں اترنے والے آدمی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی بھی آ گیا۔ میں نے کھوجی کو کھرے دکھائے اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا، اس نے زمین سے بھید لینے کا کام شروع کر دیا۔ لوگ مجھے اور کھوجی کو اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے جیسے ہم جادو منتر کا کوئی عمل کر رہے ہوں اور ابھی قاتل حاضر ہو جائے گا۔ کھوجی اپنے کام میں لگ گیا تو میں نے کنویں میں اترنے والے آدمیوں کو لاش نکالنے کا حکم دیا۔ وہ رسوں کی مدد سے کنویں میں اتر گئے۔ اندر جا کر انہوں نے لاش کو رسے سے باندھا، پھر باہر کھڑے آدمیوں نے رسہ کھینچ کر لاش باہر نکال لی۔ ایک بڑا چارخانے کا کھیس زمین پر بچھا کر لاش کو اس پر ڈال دیا گیا۔ سب سے پہلے لاش کی شناخت ضروری تھی۔ میری یہ ضرورت نمبردار نے پوری کر دی۔ اس نے لاش کا چہرہ دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، ارے یہ تو لتا ہے پنڈت شنکر دیال کی بہو۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی، اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اسی دوپٹے کو گردن کی پچھلی طرف گرہ لگا کر اس کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ابلی ہوئی تھیں۔ موت کی تلخی اس کے چہرے پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک پرکشش اور حسین لڑکی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی۔ آپ بھی کہیں گے کہ اچھا تھانہ دار ہے جو ایک لڑکی کے لاش کے قریب کھڑا ہو کر شاعرانہ انداز میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ میں وضاحت کر دوں کہ لاش کا حلیہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قارئین کے ذہن میں رہے کہ ایسی خوبرو لڑکی کی خاطر انسان کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے اور خود بھی قتل ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا حسن خود اس کی اپنی جان کا بھی دشمن بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس قسم کا حسن فساد پیدا کرتا ہے۔ نمبردار کے چند اور لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ پنڈت شنکر دیال کی بہو کی لاش ہے۔ پنڈت اسی قصبے کا تھا اور اس کی بہو قصبے سے ہی بیاہ کر آئی تھی۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مقتولہ نے بڑا اچھا ریشمی پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا، ہونٹوں پر سرخی لگا رکھی تھی، اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی ضرب کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کپڑوں پر خون کا کوئی دھبا تھا۔ اس کا دوپٹہ اس کی گردن میں موت کا پھندا بن کر لپٹا ہوا تھا۔ لاش کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی جو غالباً وہیں رہ گئی ہوگی جہاں اسے قتل کیا گیا ہوگا۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کر لی۔ اب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کرنا تھا۔ نمبردار نے ایک چارپائی منگوا کر لاش اس پر رکھوا دی اور اسے ہسپتال تک لے جانے کے لیے وہی بیل گاڑی منگوائی جس پر وہ تھانے آئے تھے۔ اسی وقت گاؤں کی طرف سے چند آدمی اور عورتیں روتے دھوتے آ گئے۔ ان میں ایک پنڈت تھا جو سر پر لمبے بالوں کی بودی اور حلیے سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ رام رام کیا یہ کیا ہو گیا کا ورد کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک غریب سا بوڑھا آنسو بہاتا آ رہا تھا اور 3 عورتیں بین کر رہی تھیں۔ لوگ لاش کے پاس جا کر رونے پیٹنے لگے۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ جو غریب سا بوڑھا آدمی ہے وہ مقتولہ کا باپ ہے اور ساتھ اس کی ماں ہے۔ مقتولہ کا شوہر نہیں آیا؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ وہ تو پیدائشی جھلا ہے سرکار، نمبردار نے کہا۔ وہ تو دماغی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، مگر پنڈت جی نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اس کے بیٹے پر کالی دیوی کا سایہ ہے اور دیوی کا بالکا ہے۔ اس کے بیٹے کو گاؤں کے سیدھے سادے دیہاتی ہندو متبرک اور کالی دیوی کا اوتار مانتے ہیں۔ کھوجی اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ایک طرف بلایا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کو کہیں اور قتل کیا گیا ہے اور قاتل لاش کو کندھے پر لاد کر یہاں تک لایا۔ تھوڑے فاصلے تک اس نے لاش گھسیٹی اور کنویں میں دھکیل دی۔ میں نے خاصی دور تک قاتل کا کھرا اٹھا لیا ہے، کھوجی نے کہا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی ہے کہ قاتل کی دائیں ٹانگ بائیں سے کمزور ہے، اس لیے وہ بائیں ٹانگ پر زیادہ وزن ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کھرے کو غور سے دیکھوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف کے جوتے کے تلوے کی اگلی طرف چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا ہے۔ غالباً جوتے کا تلوا وہاں سے گھس گیا ہوگا اور موچی نے چمڑے کا ٹکڑا لگا کر برابر کر دیا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، کھوجی نے کہا اور ایک طرف کو چل دیا۔ میں کھوجی کی رہنمائی میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کنویں سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک شکستہ حال مندر کی عمارت تھی جو استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس کی صرف چھت سلامت تھی اور خستہ حال دیواریں گرنے والی تھیں، جبکہ بیرونی دیواریں جانے کب کی گر چکی تھیں۔ یہ دیکھیں جناب، اس نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں مقتولہ کے قدموں کے نشان ہیں جو گاؤں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ پھر وہ 10-12 قدم بائیں طرف گیا اور پھر نشاندہی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ قاتل کے قدموں کے نشان ہیں، وہ بھی گاؤں کی طرف سے آیا ہے۔ دونوں نشان مندر کے اندر تک جا رہے ہیں۔ میں نے نیچے بیٹھ کر غور سے دیکھا تو کھوجی کی بات ٹھیک لگی۔ وہاں زمین کچی تھی اور قدموں کے نشان بڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ زنانہ جوتی اور مردانہ جوتے بالکل واضح تھے۔ پھر کھوجی مجھے ایک طرف لے گیا اور زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں ایک خاص قسم کے کھرے بھی موجود ہیں جو مردانہ جوتے کے ہیں۔ یہ کھرے بھی مندر کی طرف جا رہے ہیں۔ کھوجی نے بتایا، اس سے مقتولہ ملنے آئی ہوگی اور دوسرا قاتل ہے جس کے کھرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ ہم دونوں کھروں کے تعاقب میں مندر کے اندر چلے گئے۔ اندر کا ماحول خاصا ڈراؤنا تھا۔ سامنے ہی کالی دیوی کی مورتی کھڑی تھی جس کے کئی ہاتھ تھے۔ ایک ہاتھ میں انسانی کھوپڑی اور دوسرے میں گٹار نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور ہونٹ خون آلود، اور ہندو دھرم میں کالی دیوی کو قہر اور انتقام کی دیوی خیال کیا جاتا ہے۔ کالی کے بت کے آگے ایک ہموار چبوترا بنا ہوا تھا جہاں چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف زنانہ جوتی پڑی ہوئی تھی، دونوں پاؤں ادھر ادھر بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ دونوں اس چبوترے پر بیٹھے تھے۔ کھوجی نے کہنا شروع کیا، لگتا ہے یہاں مقتولہ کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی گئی جس سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر یہاں سے لڑکی اپنے قدموں پر واپس نہیں گئی کیونکہ یہاں سے لڑکی کے
پاؤں کے کھرے نہیں ہیں۔